अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक़्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। कैसे? अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं, 8 ज़िलहज को आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है? अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना? तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। अरफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अरफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना? तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अरफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और नसर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद, तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे 2 जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। अब फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्ना है, और हमने बहुत दफ़ा इसका पता है, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्ना पूरे का पूरा हज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत,
وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے؟ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے گزر رہے ہیں، بہت مبارک دن ہے، بہت سے لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں رکھ سکتے اتنی آسانی سے، تو انشاءاللہ وہ عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں گے، کیونکہ پہلے لاسٹ جو ہمارا پورا سال ہوتا ہے اس کے گناہ اور آنے والے سال کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا روزہ۔ اور پھر اس میں دیکھیں انشاءاللہ آگے آج میں حج کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بات کروں گی کہ حج سے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، کچھ لوگ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی وسعت دی تو تب جائیں گے، کیونکہ حج مہنگا بھی تو کتنا ہو گیا، اللہ اکبر۔ میں دیکھتی ہوں کہ جانا مطلب دل تو سبھی کا چاہتا ہے نا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے اتنی وسعت دی ہے لیکن ان کو ابھی تک ان کی پرائرٹی نہیں ہے، مطلب ابھی سیر کرنے جانا ہے تو ابھی بچے چھوٹے، تو ابھی یہ بچوں کی شادی کر لے پھر جائیں گے، تو وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بس وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر سال حج پہلے سے زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کمائیوں میں اتنی وسعت دے کہ وہ ضرور جائیں، اور کیونکہ یہ فرض بھی ہے نا، زندگی میں ایک ہی دفعہ تو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو موقع دے، آمین ثم آمین۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے کیونکہ مہینہ ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نیکی کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں، کہ اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا، تو اور بے شمار اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کیا ہے انڈیا اینڈ پاکستان میں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ہماری ٹیچرز کے پاس بہت سے فری اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب ان کی جتنی آپ سوچ سکتے ہیں نا کیپیسٹی ہے، اس سے بھی بڑھ کے اگر ان کے پاس 50 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس آلموسٹ 60 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پے نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کو منع نہیں کرتی۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، اور پھر وہ ایک کلاس نہیں ہوتی ہے، کوئی تفسیر میں بھی ہے تو تجوید میں بھی ہے تو حفظ میں بھی ہے، تو ڈفرینٹ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت دفعہ میں جب آپ لوگوں کو اس طرح سے کہتی ہوں نا کہ دیکھیں فی تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا اس طرح سے تو فی کیوں لے رہے ہیں، تو انہوں نے جو ڈیٹا بائی کرنا ہوتا ہے نا فون کا، اب تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے وہ، کیونکہ کلاسز کنٹینیوسلی ان کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ مطلب اتنا مشکل سے ان لوگوں کی وہی پورا ہوتا ہے کہ وہ جو انہی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ 500 روپیہ از نتھنگ، وہ صرف اس لیے بھی رکھا ہوتا ہے کہ ایک جب ہم اپنی جیب سے 2 روپے بھی دیتے ہیں نا، تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے پے کیا ہوا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے، سیریسلی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنے دل سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بلکہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے انڈیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، جب کام ہو جائے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اسلام ود عائشہ کا جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور شی از ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ وہ اپنے طور پہ صدقہ جاریہ کے لیے کرنا چاہتی ہے، پوری ویب سائٹ کا اور ایوری تھنگ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی پہ، اپنے اللہ نے جو نعمت دی ہے، مجھے بات کرنے کی اگر فار ایگزامپل ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں، مجھے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، میں اسی کا صدقہ نکالتی جاتی ہوں۔
اگر کسی کے پاس جو اسکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، میری ٹیچرز ہیں جو پڑھانے کی اسکل ہے، وہ اس میں صدقہ کر رہی ہیں الحمدللہ. جس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے. اب کویسچن یہ ہے کہ حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم وہاں سے ایکچولی کیا لے کے آتے ہیں، ہمارا سبق ہے. ہم ڈفرینٹ اینگل سے، آپ دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حج کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پاک ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں. لیکن اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ. لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے. بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کس سے معافی مانگے جا کے. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی. تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ. تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں. آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے. دیر از اے لاٹ آف ویز الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا. تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں. تو بس گول گول معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی. اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں. عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے، یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر.
اچھا جی، اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنس ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے، تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ، حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر منا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے منا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں منا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ منا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد آپ دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں، مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے
کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ اتنی افضل عبادت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں۔ تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے۔ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا، تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں۔ تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو۔ وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ویسے کنکریاں مارتے ہیں، وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطیٰ کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے۔ اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو، چلو اس کے قدموں پہ چلو، ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے۔ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑیں اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی، اللہ اکبر۔ جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23، اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا، وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا،
اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ، اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ عورتیں ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے ہو تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں. وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کرے. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے. اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، عن نفسہ، اپنے نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے. سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اسے زیادہ نیکی کرنے والا. لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا
کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مدودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں